बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगरचे पाकिस्तान की रियासत, सियासत, अदालत, वकालत और सहाफ़त के अंदर रोज़ अनहोनियाँ होती हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस को जिस तरह टेक्निकल नॉकआउट किया जा रहा है और कादी फायद ईसा साहब ने जितना बड़ा यू टर्न लिया है, वो अपनी मिसाल आप है। ये 2 जजेस कौन है और अगला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कौन होगा, इस पर भी हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। IMF ने पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत और रियासत को मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। अगला जो बजट है उस हवाले से हुकूमत और IMF के माबैन जो है वो डेडलॉक है। किन नुकात पर डेडलॉक है, इस पर भी बात करेंगे। मीडिया फायर वॉल के जरिए अब जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जो नाम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज जिनको मुल्क दुश्मनी, गद्दारी, प्रापेगंडा इस तरह बनाकर पेश किया जा रहा है, और दूसरी तरफ यकतरफा प्रापेगंडा जिसको हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उसको एक मुतालिया पाकिस्तान बनाकर पेश किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरू में 2 पाकिस्तानियों का मैं ज़रूर जिक्र करूंगा। ये 2 ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और इन्होंने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है। एक तो असरार खान है, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और ये ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हुए हैं, और पाकिस्तान के ये तीसरे प्रेसिडेंट हैं जो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड के अंदर यूनियन के प्रेसिडेंट बने हैं। एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, उसके बाद जो है वो अहमद नवाज साहब थे। आपको इल्म है जो जिस तरीके से दहशत गर्दी का वो शिकार हुए, वो प्रेसिडेंट थे। और अब जो है ये असरार खान जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, इनको ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब किया गया है, और इनको ये सआदत हासिल है कि कादी फायद ईसा ने जो वहाँ गुफ्तगू की उसके अंदर भी इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। मलाला यूसुफजई और बहुत सारी और आम जो शख्सियात थी, जंगी जराइम, अफगानिस्तान, तालिबान पर भी पैनल के मुबाहसे का ये एहतमाम करने के अंदर इनका आम किरदार था। तो ये इनको जो है इस मामले के अंदर पेशगी बहुत ही जो है मैं समझता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहक है, चूँकि पाकिस्तानियों का नाम जो है जब इस तरह की जगहों पे जाकर रोशन किया जाता है तो यकीनन बड़ा फ़ख्र होता है पाकिस्तानी की हैसियत से। दूसरी बड़ी ही आम जो है वो शख्सियत है, ये रांझा फैमिली है, सरगोदा से इनका ताल्लुक है, मरूफ फैमिली है, और हमारे दोस्त हैं मलक इमरान साहब, वो उन्होंने मुझे बताया और मैं बड़ा खुश हुआ कि आसम नवीद रांझा साहब ये डिप्टी मेयर मुंतखब हुए हैं बरतानिया के अंदर। ये पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वहाँ किस तरह जब आप बाहर जाते हैं तो भारत की जो इजारादारी है, जो आम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, सियासत मामलात के अंदर, फिर वोट बैंक वहाँ पे किस तरह असरअंदाज होना होता है, अमेरिका के अंदर, UK के अंदर जो लाबिद हैं वो क्या किरदार अदा करती हैं पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर, तो ये बड़ा आम किरदार होता है। पाकिस्तानी की हैसियत से आसम नवीद रांझा साहब का ये मुंतखब होना यकीनन पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। मैं तमाम रांझा बरादरान को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मजीद वो अपना सफ़र जारी रखेंगे। डिप्टी मेयर वो मुंतखब हुए हैं डेमोक्रेट्स की तरफ से, और ये एक ज़्यादा मैं समझता हूँ इन दोनों नौजवानों को जो है वो पाकिस्तानी जो है उनको ज़रूर फ़ख्र की निगाह से देखना चाहिए। अब हम आते हैं मुल्की सियासी खबरों की तरफ। तो अब मामला इस तरफ है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मीडिया फायर वॉल के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है, सारे हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वो नाकाम हो गए। इमरान खान का नाम लेने पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी लगी, सोशल मीडिया के बहुत सारे लोगों को उठाया गया, ट्विटर को हमने देखा, एक्स को बंद कर दिया गया, अब VPN पे चलाई जा रही है, और ढीठ इतने हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी VPN लगा के ट्वीट कर रहे होते हैं सारी एक्टिविटीज़ की। यानी यहाँ पे एक तरफ फ्री लांसिंग के जरिए दुनिया जो है वो अरबों डॉलर कमा रही है। पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ जो है वो पाबंदियाँ लगती हैं। अब किसी को गद्दार बनाना और इस तरह बगावत, बागी बनाना, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाना, मामला एक ही नज़र आ रहा है बगैर कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो हमायत है वो ख़त्म नहीं हो रही, अवाम के अंदर से किसी तरीके से हटानी है। तो अब ये जो है वो ख़रीदी गई हैं, इंस्टॉल की जा रही हैं ये जो फायर वाल्स हैं, मीडिया फायर वाल, और 3-4 दिन के अंदर बताया जा रहा है जो तबका मलामतिया है वो इस पर भंगड़े डाल रहा है, और कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान का जो नाम है वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी है तो यहाँ भी लेंगे तो वो नाम जो है वो नहीं आएगा। तो लिहाजा इस वजह से जब इमरान खान का नाम ही नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं भाई कप्तान हो जाएगा, कप्तान नहीं होगा तो वो कासम का अब्बा हो जाएगा, वो जो है वो बुशरा बीबी का शोर हो जाएगा। ये अवाम अगर चिमटों पे
اگر یہ بینگن پہ، گدھا گاڑی پہ اور انڈے پہ مور لگا کے امیدوار کو جتوا سکتی ہے اور آپ کے یہ منصوبے ناکام ہو سکتے ہیں، تو کیا اس کا توڑ نہیں نکل سکتا؟ میرے بھائی جتنی بھی کوشش کر لیں، اب وہ کہتے ہیں نا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تو عوام ایک مرتبہ جب ان کے دل کے اندر وہ اتر گیا ہے تو میرا خیال ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ٹھیک ہے، جو بھی اس طرح پراپیگنڈا کر رہا ہے، ریاست مخالف، یہ مطالعہ پاکستان کی جو پرانی سٹوریز ہیں وہ ایک مرتبہ پھر زبردستی عوام کے اندر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہاں، جو جینون پراپیگنڈا کر رہا ہے اس کے لیے یہ میڈیا فائر وال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ویسے ہی مقدمہ بنائیں۔ لیکن 9 مئی کے تناظر میں جس طرح پوری پاکستانی قوم کو آپ انتقام کے بھینٹ چڑھا کے اندر دھکیل رہے ہیں اور ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر کے کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہ سارا جو بیانیہ ہے عمران خان کا اور تحریک انصاف کا وہ درست ثابت ہوا ہے، اور 8 فروری کو لوگوں نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار بھی جو ہے وہ کر دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات کر رہے ہیں ویسے شہباز گل کی، یہ بات بڑی عام ہے، وہ کہتے ہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات چیک کریں۔ سوشل میڈیا فائر وال لگا کر سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے 40 ارب روپے خرچ کر دیے گئے ہیں، اور پورے ملک کی یونیورسٹیوں کا جو بجٹ ہے وہ صرف 28 ارب تجویز کیا گیا ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، یہ ضرور جو ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بڑی جو خبر ہے اس کا تعلق ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ دیکھیے، جب قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو اس وقت انہوں نے بہت سارے ایسے خطوط لکھے، اختلاف رائے کیا، اور ایک ایسا جج بننے کا جو اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ وہ بڑے اصول پسند ہیں، وہ سیاست پسند نہیں ہیں، وہ بڑے میرٹ والے بندے ہیں۔ تو اب وہاں پہ ان کا بیانیہ یہ ہوتا تھا کہ جناب جو بندہ سینئر ہے اس کو سینئر کی حیثیت سے سپریم کورٹ کے اندر ایویلیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، سپریم کورٹ کے اندر اس کو لایا جائے جج کے طور پہ۔ لیکن اب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے 4تھے نمبر کے جج جسٹس شاہد بلال ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بنا دیا ہے۔ اب وہاں پہ ایک بات اب یہ سامنے آئی ہے، اسناد ملک صاحب جو سٹوری لے کے آئے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ 2 ججز درمیان کے اندر جو ہیں جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس شجاعت علی خان، ان دونوں کو لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ظاہر سپریم کورٹ تو نہیں لایا گیا، لیکن ان کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی نہیں بنایا جا رہا۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ پورا جو جوڈیشل کمیشن ہے، 9 ممبران، انہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے، چونکہ ان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ جسٹس شجاعت علی خان نے شاید وہ پروٹوکول لینا اور وہ ساری چیزیں، اور علی باقر نجفی وہ تو عمران خان تحریک انصاف کے کیس بیچارے لٹکاتے رہے ہیں، اور انہوں نے اتنے لٹکائے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہوتا تھا لٹکانے کے لیے علی باقر نجفی کے پاس، جیسے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق کے پاس جاتا ہے تو جو امیر بھٹی صاحب تھے وہ بھیجتے تھے علی باقر نجفی، اور علی باقر نجفی صاحب وہی کرتے تھے، یعنی جو جسٹس عامر فاروق اسلام آباد میں بیٹھ کے کر رہے تھے ہائی کورٹ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ میں یہ، یعنی اتنی نوکری کرنے کے بعد بھی وہ بیچارے نہ تو سپریم کورٹ آ سکے ہیں اور نہ اب ہائی کورٹ کا جج رہنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ قاضی صاحب کا اصولی جو موقف ہے سینیارٹی میں، بھائی یہی بات تو اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال کرتے تھے، سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کرتے تھے، یہی ثاقب نثار کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کو جو ہے یہ بڑی بیماری تھی خط لکھنے کی، تو وہ ان کے سامنے بھی یہی چیزیں ہوتی تھی کہ جو کمپیٹنٹ زیادہ ہے اس کو لے کے آئیں۔ تو اب اسی بنیاد پر ظاہر ہے جب ان کی جونیئر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم، یہ بھی ایک بڑا نام ہے، بہت کچھ اس پہ کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ آئیں گی تو 2 سینئر ججز، شاید جیسے آرمی کے اندر ہوتا ہے ایک آرمی چیف بنتا ہے تو باقی جو ہے وہ خود ہی سینئر جو ہوتے ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد کے اندر آئی جی کا بھی معاملہ ابھی حالیہ دنوں کے اندر بنا کہ ایک جونیئر کو جب آئی جی اسلام آباد لگایا گیا تو سینئر نے کہا جی ہمیں ٹرانسفر کر دیں یا ریٹائرمنٹ دے دیں، تو یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو عالیہ نیلم صاحبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مبینہ طور پہ بننے جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے 2 ججز بڑی نوکری کرنے کے بعد سرکار کی وہ اب اپنے انجام کو شاید جو ہے وہ پہنچنے جا رہے ہیں، ریٹائرمنٹ ان کی ہو جائے۔ یہ ایک تو بہت بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے اس کو آئی ایم ایف نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اب پاکستان کی جو بجٹ ہے، بجٹ ہر سال وہ آئی ایم ایف میں لاتا ہے۔ ہم چونکہ ٹارگٹس پورے نہیں کرتے، ہم داؤ لگاتے ہیں، اور داؤ جب بھی لگاتے ہیں تو پھر ان کو بھی پتا ہوتا ہے اب وہ ایک سوئی سے لے کر جو بڑی بڑی چیزیں ہیں اس پر ٹیکس لگانے تک وہ سارے کام آئی ایم ایف جو ہے وہ خود کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ ابھی تک بھی حالات یہی ہے کہ انتقامی کارروائیاں کرو اور تحریک انصاف اور عمران خان کو تن دو، یہی ترقی کا راز ہے،
اور کھاؤ قبائل کو پاکستان پہ مسلط کر دو. فارم 47 کے تحت جو حکومت ہے وہ قائم رہے اور سسٹم اور نظام اپاج گندا اور گھٹیا اور غلیظ نظام جو ہے وہ اسی طریقے سے عوام کے جو گودے ہیں وہ اجارتا رہے. دہشت گردی، بد امنی اور اس کے ساتھ جو بے روزگاری ہے اس کا بڑا جو چیلنج ہے، اور مڈل کلاس اور عام غریب آدمی وہ بیچارہ پس جاتا ہے، اور بدماشیہ اور جو بڑا طبقہ ہے وہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ موجیں لوٹتا ہے. ابھی گندم کے اندر کسان کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی. آگے انہوں نے مریم نواز اس پہ جشن منا رہی ہے. آگے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ چاول کی فصل کاشت کریں، اس کی بھی ان کو بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو اس کا بنے گا کیا. اب کسان جو ہے وہ رل رہا ہے، ادھر سے جشن منایا جا رہا ہے، لیکن چینی ہے وہ جو ہے وہ باہر سے نہیں منگوائی جائے گی، چونکہ بدماشیہ خود چینی ملوں کے مالک ہے آل زردار، آل شریف اور چودھری برادران اور ہمایوں اختر اور خسرو فیملی اور اومنی گروپ اور یہ سارا طبقہ جو ہے چینی، چونکہ شوگر ملیں ان کی ہیں، وہ کیوں نہیں ایکسپورٹ کر لیتے تاکہ وہ بھی 50 روپے 60 روپے یا 70 روپے چینی مل سکے. تو یہ اس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے. اب ان کو پتہ ہے ٹیکس عوام پہ لگنا ہے، تنخواہ دار طبقے پہ لگنا ہے، اور جو بڑے طبقات ہیں ان کو پھر ادھر کھاد جو مافیا ہے وہ بھی لوٹے گا اور پیسے بھی بلیک میں بیچے گا، پیسے بھی زیادہ لے گا، اور یہاں پہ ان کو باقاعدہ مراعات دی جائیں گی، سبسڈی دی جائے گی. اس طرح کے جتنے طبقات ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. اب IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی ایک اور راؤنڈ بے نتیجہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یہ بات عام ہے. مذاکرات میں فریقین کے درمیان تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر نئے انکم ٹیکس ریٹس، زراعت، ہیلتھ سیکٹر پر 18% سیلز ٹیکس سے عائد کیے جانے پر اتفاق نہیں ہو سکا. اب زراعت پر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، ایک طرف کھاد مافیا جو ہے وہ دوائی مافیا جو زرعی ادویات ہوتی ہیں، پھر پیٹرول مافیا، پیٹرول اور ڈیزل وہ جس طرح کام کرنا ہوتا ہے وہ مشکل ہے، پھر بجلی مہنگی، یہ ساری دے کے پھر گندم بھی جو ہے وہ آپ نے اونے پونے لے لی، کل کو چاول آپ اونے پونے لیں گے، کنو آپ لے لیں گے، آپ گنا لے لیں گے. اچھا، یہ سارا کر کے تو اوپر سے ٹیکس بھی لگائیں گے کسان پہ. کمال نہیں ہو گیا ویسے. اچھا، ذرائع مذاکرات میں 4,67,000 ماہانہ سے زیادہ کمانے والے تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر 45% انکم ٹیکس عائد کرنے پر بحث ہوتی رہی ہے. IMF کہہ رہا ہے بھائی 45% ان پر ٹیکس لگاؤ. پہلے 35% ہے 5 لاکھ پہ، تو انہوں نے کہا نیچے آؤ. اس وقت سب سے زیادہ انکم ٹیکس 5 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والے افراد پر 35% عائد ہے. تاہم فریقین نے ایکسپورٹرز پر انکم ٹیکس بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے، جنہوں نے رواں سال صرف 86 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرایا، جو کہ تنخواہ دار طبقے کی طرف سے جمع کرائے گئے ٹیکس سے 280% کم ہے. پاکستان نے پینشنر پر ٹیکس عائد کرنے کے لیے بھی آمادگی ظاہر کر دی ہے. وہ جن بیچاروں کو پینشن مل رہی ہے نا، یعنی صرف دیکھیے آل زردار، آل شریف اور ان کے جتنے یہ طبقات، بیرون ملک پراپرٹیز اور وہ سارے لوگ، جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی، مقامی انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. اور وہ کیوں نہیں ہوگی؟ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، جب تک تحریک انصاف، عمران خان ان کو ایسے جو ہے وہ ان کے لیے فائر وال لاؤ، ان کو یہ کرو، تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ اب یہ ساری چیزیں IMF نے تنخواہ دار، غیر تنخواہ دار اور دیگر ذرائع سے انکم حاصل ہونے والے تمام افراد کو ایک ہی کیٹیگری میں شامل کر کے ایک ہی سلیب کے تحت لانے اور انکم ٹیکس کی بالائی حد کو 35% سے بڑھا کر 45% کرنے پر اصرار کر رہا ہے. اور یہ حکومت کہہ رہی ہے ہم کدھر جائیں گے؟ تو یہ یہاں پہ یہی جائیں گے، چونکہ فارم 47 پہ آئے ہیں. انڈسٹری، سرمایہ کاری، SIFC کا وہ سارا جو ابھی تک تو کچھ نہیں آیا. چائنا سے بھی ہمیں کوئی بڑا مال تو کوئی ایسی یقین دہانی نہیں ہوئی. یہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہے، ایک مردہ لاش ہے. ہمارے طاقتور حلقے اس کو کندھوں پہ رکھ کے کبھی چائنا لے جا رہے ہیں، کبھی اس کو ادھر کبھی ادھر، لیکن کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا اصولی جو کام ہے وہ یہی ہے کہ آئین اور پاکستانی عوام کے سامنے اگر سرنڈر کر دیا جائے اور جو آئین کہتا ہے، جو پاکستانی عوام کی منشا ہے اس کے مطابق چلیں گے، تو یقیناً اس بڑے کرائسس سے پاکستان جو ہے وہ نکل سکتا ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.